बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, माह रमज़ान के हवाले से रोज़ाना हमें ख़ास प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं, मुख्तलिफ़ मेहमान होते हैं, रोज़ाना एक नया मेहमान और एक नया टॉपिक। आज पाकिस्तान में 17वां रोज़ा है। ख़वातीन व हज़रात, 17वां रोज़ा बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है हमारी तारीख़ में। 17 रमज़ान 2 हिजरी, ग़ज़वे बदर, यौमुल फ़ुरक़ान। ख़वातीन व हज़रात, 13 बरस मक्का मुकर्रमा में यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। 13 बरस हाथ बांध के रखो, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं, मज़ालिम के अंबार, लेकिन सर झुका के रहना है, जवाब नहीं देना है। ख़वातीन व हज़रात, हिजरत हो रही है। हिजरत होती ही एक आयत अल्लाह ताला नाजिल फरमा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन तशरीफ़ ला रहे हैं और उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। अल्लाहु अकबर। इजाज़त दी जाती है क़िताल की उनसे जिन्होंने आप पर जुल्म किया। ख़वातीन व हज़रात, पहला साल गुज़र गया हिजरत के बाद 2 हिजरी। मक्का मुकर्रमा में जो मुशरिकीन बैठे हुए थे, इंतकाम लेना चाहते थे, दीन को ख़त्म करना चाहते थे, नाऊज़ु बिल्लाह, ये कैसे ख़त्म हो सकता था। ख़वातीन व हज़रात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, अरीश पर हैं और आपके साथ सिर्फ खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आने की इजाज़त है। अरीश पर कोई और नहीं आ सकता। दुआएं मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं अल्लाह की। नुसरत इलाही कैसे आती है, और फरिश्तों की मदद हुई। ख़वातीन व हज़रात, वहाँ एक दुआ आप ये भी मांग रहे हैं कि ये 313 ये जमा पूंजी मेरी थी, मैं लेकर आ गया, अगर आज ये मिट गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। पहले भी तो अदियान मौजूद रहे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मौजूद हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मौजूद हैं, और सिलसिला नबूवत का ऊपर तक चल रहा है। सब ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का तारुफ़ करवाया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, ये 313 मौजूद हैं, अगर ये आज मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ये भी एक हम सवाल रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। सफ़े बांधे खड़े थे सामने ईमान वाले भी, खुदा वाले, मोहम्मद वाले और कुरान वाले भी थे। उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िरहें और 8 शमशीरें। बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। ख़वातीन व हज़रात, ग़ज़वे बदर से हमने क्या सीखा? ग़ज़वे बदर क्या ये दीन की आलमगीरियत का ऐलान है? ग़ज़वे बदर हमारी तारीख़ में एक अहम वाक़या क्यों है? सवालात बहुत सारे उठेंगे, और ग़ज़वे बदर हमें जो नसीहत करता है, जो दर्स देता है, जिस जज्बे को उभारना चाहता है, क्या किसी गैर मरई क़ुव्वत की वजह से हम उस जज्बे को दबा तो नहीं रहे? ख़वातीन व हज़रात, सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर
حبیب الرحمان عاصم صاحب سے جو تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، جید عالم دین، پوری زندگی مختلف جامعات میں آپ پڑھاتے رہے اور اس وقت بھی پڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انفال اور آیت نمبر ہے 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی غزوہ بدر کے حوالے سے۔ یہ غزوہ بدر، اس کا تعارف قرآن کیسے کراتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم انیق احمد صاحب، یہ موضوع جو رمضان میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا اور ہر رمضان میں ہم اسے تازہ کرتے ہیں، جس پر عمل نہیں کیا جا چکا اس کے بارے میں غور و فکر کرنے والے انہیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو عمل کر رہے ہیں کسی بھی مقام، کسی بھی کیفیت اور حیثیت میں، انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سنت اور بتایا ہوا طریقہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ انیق بھائی، آپ نے اپنے ابتدائی گفتگو میں یہ بات ارشاد فرمائی، 13 برس مکہ میں اہل ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور معیت میں گزارے، کلمہ شہادت کی تعلیم دی جاتی رہی، لوگوں کو اخلاقیات اور ایمان پر ثابت قدمی سکھائی جاتی رہی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، جو بھی وہ زیادتیاں کر رہے تھے، اس پر صبر اور ثابت قدمی سے جمے رہنے کی تربیت انہیں فراہم کی گئی۔ گویا کہ ایک اصول طے ہے کہ کوئی بھی اہل ایمان یا صاحب ایمان اس وقت تک کسی میدان میں جیت نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ عمل کو تربیت کا حصہ بناتے ہوئے اپنی ذات اور شخصیت میں یہ صفت پیدا کر دے کہ جو بھی مشکل آئے، جو بھی مخالفت ہو، جو بھی دشمن آئے، تو اس کے سامنے کیسے ڈٹا جا سکتا ہے، کیسے ثابت قدم رہا جا سکتا ہے۔ ایمان کی پختگی کے بغیر اور ایمان کے دل میں راسخ ہونے کے بغیر کوئی شخص وہ گراں نمایاں انجام نہیں دے سکتا، وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا اس میدان میں۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے آپ کے جانثاروں کو، آپ کے ماننے والوں کو اس مرحلے سے گزارا۔ آپ کو ایمان کی تعلیم دی گئی، آپ کے ذریعے سے ان کے اخلاق کو بہتر بنایا گیا، اور اس طریقے سے صابرین میں انہیں شامل کیا۔ صبر کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مخالفت کرنے والے مخالفت کریں، اور آپ اپنی ذاتی اعتبار سے مقابلہ کر بھی سکتے ہوں، اس کی طاقت بھی رکھتے ہوں، لیکن اللہ کے اذن کا
انتظار کریں، جب تک وہ اجازت نہ دے اس وقت تک اقدام نہ کریں۔ کئی اصحاب رسول نے مکہ کے ان 13 برسوں میں کئی بار اس کا مطالبہ کیا کہ ہم ایک طاقت ہیں، ایک قوت ہیں، اور اس میں ایسے جان باز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل تھے کہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ 70 آدمیوں پر قابو پا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں عمر فاروق مثال ہیں، کے طور پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جی ہاں، اللہ مثال کے طور پر علی ابن ابی طالب علی شیر ابن طالب رضی خدا اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ایسی بے شمار شخصیات تھیں جن کا پورے مکہ میں ایک روپ تھا، اور ان کی بہادری کے لوگ قائل تھے، اس کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن اصل بات تو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانا۔ تو اس وجہ سے طاقت کے باوجود بھی، اگرچہ بے شمار مسائل تھے، لیکن طاقت کے باوجود بھی مقابلہ کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں آئی تھی۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے جس کا ذکر بھی آپ نے اشارتاً کیا، کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا باقاعدہ اجازت نامہ ملا اور اس کا حکم جاری ہوا۔ اور ہجرت اس وجہ سے ضروری ہو گئی تھی، ایک ہجرت تو انہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے ہی کفر سے ایمان کی طرف، کفر سے اسلام والی ہجرت وہ اختیار کر رکھی تھی، لیکن اب دنیاوی اصولوں کے مطابق جہاں کسی قوت کو ایک منظم طریقے سے بنایا بھی جا سکتا ہو، اسے اور زمین پر جمایا بھی جا سکتا ہو، اور دفاعی انداز میں تمام بنیادی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں ہجرت کا ایک حکم دیا۔ اور ہجرت کا جیسے ہی حکم ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جا کر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں، تو تھوڑے ہی عرصے میں اس بات کا اندازہ آس پاس کے تمام علاقوں اور قبیلوں کو ہو گیا تھا، اور خود اہل ایمان کو بھی، مسلمانوں کو بھی ہو گیا تھا کہ اب یہ دشمن کم نہیں ہوں گے بلکہ دشمن بڑھ جائیں گے۔ اس لیے کہ دشمنوں کو، اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اس بات کا اندیشہ اور زیادہ ہو گیا کہ اب تو یہ ایک باقاعدہ منظم جماعت بن کے ریاست انہوں نے قائم کر لی ہے، ان کو جب تک جڑ سے ختم نہ کیا جائے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں بنا سکتے۔ اور اہل ایمان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جانے کے فوراً بعد ہی باقاعدہ حفاظتی تدبیریں اختیار کرنا شروع کر دی تھی، اور دفاعی انداز میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا تذکرہ بھی انتہائی لازمی ہے، کیونکہ یہ غزوہ بدر کے تقاضوں اور اس کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ کیونکہ جب بھی محاذ جنگ پہ کوئی قافلہ اترتا ہے، کوئی لشکر اترتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ لشکر چلا جائے اور وہ جنگ کرے اور اس کی بنیاد پر اسے فتح حاصل ہو جائے گی، بلکہ جس گھر کو وہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس کو اندر سے محفوظ کرنے کا اہتمام پہلے کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو یہودی قائم موجود تھے، جو آباد تھے صدیوں سے، ان کے ساتھ معاہدے کیے، آس پاس کے بہت سارے قبیلوں سے باقاعدہ معاہدے کیے، اور ایسے کئی جو ہے وہ محاذ ان کو پورا کیا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے دستے بھیجا کرتے تھے۔ وہ مختلف قبیلوں سے بات چیت بھی کرتے، اور جہاں کہیں موقع ملتا یا نوبت آتی تو باقاعدہ مقابلہ کرتے، تاکہ آس پاس کے تمام رہنے والوں کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ مسلمان یہاں پر قسم پرسی کے عالم میں اب نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ ایک طاقت ہیں، ایک قوت ہیں، اور ان کی ایک ریاست ہے، ریاست کا ایک حکمران ہے، حکمران کا حکم مانا جاتا ہے، اور اس کے حکم ماننے والے جو لوگ ہیں وہ انتہائی بہادر اور جانثار اور صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ احساس انہیں مکمل طور پر دلا دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اب دوسری سنت جو اللہ رب العزت کی ہے وہ یہ ہے کہ صرف اپنے ایمان سے اور اپنے ارادے سے آپ نے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین اور اس کے دشمن ہیں، اب ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس مقابلے میں تمہیں اپنی جان بھی اس میں صرف کرنا پڑ جائے گی،
قربان کرنا پڑ جائے گی، اپنا مال بھی لگانا پڑ جائے گا، اور عزت بھی داؤ پہ بعض اوقات آ جائے گی، تو میں ان تینوں چیزوں سے اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ مدینہ منورہ میں ریاست قائم ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی اقدام جو تھے وہ کئی سامنے آ چکے تھے۔ اس وقت بھی اصحاب رسول بار بار یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ اب تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ رب العزت کے رسول نے یہی بات بار بار کہی کہ جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہیں آتا، اجازت نہیں ملتی، ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ انیق بھائی، یہ بات ہم اہل ایمان کو اچھے طریقے سے جان لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جن سے بہتر اس کائنات میں نہ کوئی ہے، نہ کوئی تھا، اور نہ کوئی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر اقدام سے یہ لوگوں کو بار بار سمجھایا کہ میں اللہ کا اطاعت گزار ہوں، اس کے حکم کا منتظر رہتا ہوں، اور اس کے حکم کی اطاعت کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اس لیے تم نے میری اطاعت بھی اسی صورت میں کرنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ تربیت مکمل ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقدامات جس میں آپ نے آس پاس کے مختلف علاقوں کا جائزہ بھی لیا، اور جہاں کہیں ذرا سی بھی خبر ہوتی کہ دشمن اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دستے بھیجے جاتے، اور جہاں کہیں کوئی ایسا پتہ چلتا کہ اب دشمن کا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے اور وہ کسی بھی موقع پر ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کی خبریں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پہنچ رہی تھیں۔ اسی وجہ سے جب ابو سفیان کا قافلہ مدینہ کی ان حدود کے اندر سے گزرتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ انیق بھائی، یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے، ایسا نہیں تھا کہ ایک قافلہ بڑے پرامن طریقے سے اور اچھے ارادوں سے جا رہا تھا محض اپنا رزق کمانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ روکنے کا ارادہ فرما لیا، بلکہ ان خبروں میں یہ خبر بھی تھی کہ اس قافلے میں جن لوگوں نے مال لگایا تو مکہ کے ان مغرور سرداروں کا یہ باقاعدہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا کہ ہم اس میں سے جو کمائی حاصل کریں گے، جو آمدن ہمیں ملے گی، وہ ہم اسلام کے اس قلعے کو جو مدینہ منورہ یثرب میں قائم ہو چکا ہے، اس کو منہدم کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے لگائیں گے۔ گویا کہ یہ اقدام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک طرح کا دفاعی اقدام تھا، جس میں آپ نے ایک دستہ بھیجا اور تاکہ وہ اس کی خبر لائے۔ تو جب یہ اقدام آگے بڑھتا ہے تو وہاں پر جو مکہ میں رہنے والے مغرور سردار تھے، جو آپ کے ازلی دشمن تھے، ان کو اس بات کی خبر مل جاتی ہے کہ مسلمانوں کے مختلف افراد جو ہیں وہ اس قافلے کو ممکن ہے نقصان پہنچائیں، لوٹائیں اور لوٹ لیں۔ تو روایات میں، تاریخ کے تمام سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ مکہ کے تقریباً ہر گھر میں سے کچھ نہ کچھ مال اس قافلے، تجارت کے قافلے میں انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ گویا کہ یہ خبر سب کے لیے ایک بھونچال بن گئی اور انہیں پریشان کرنے لگی کہ ہم نے تو اپنا مال اس کے اندر لگایا ہوا ہے، جمع پونجی اس کے اندر لگا رکھی ہے، اگر اسے نقصان پہنچ گیا تو پورے مکہ میں ایک طرح کی ہلچل مچ گئی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر ان تفصیلات میں نہیں جاتے کہ جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دستہ جب اس قافلے کے آس پاس اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہی تھا تو ابو سفیان بڑا سمجھدار آدمی تو تھا، زمانہ شناس تھا، اور ہمیشہ اپنی حفاظت کے لیے اقدامات وہ کیا کرتا تھا۔ اسے کسی انداز میں یہ پتہ چل گیا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ان کی سنگن لی جا رہی ہے، تو اس نے فوراً اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور اس راستے سے ہٹتے ہوئے مکہ کے اس راستے میں محفوظ طریقے سے بڑھنے لگا، اور باقاعدہ اس نے خبر بھی پہنچائی کہ ہم پورے حفاظت کے ساتھ اپنے تجارتی قافلے کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور حدود یثرب سے یعنی حدود مدینہ سے ہم بحفاظت باہر آ گئے ہیں۔ لیکن یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ازلی دشمن تھے،
جن میں ابو جہل اور امیہ بن خلف اور عتبہ اور شیبہ جیسے لوگ بالکل معروف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے، ان میں ابو جہل سب سے زیادہ پیش تھا۔ اسے جب یہ خبر ملی تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ صرف قافلے کی حفاظت ہمارا مقصد نہیں تھا، بلکہ ہم اس فتنے کو جڑ سے کاٹنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے مشکل بننے کا آئندہ بھی سبب بنتا رہے گا۔ جسے ابو جہل نے فتنہ قرار دیا تھا، در حقیقت وہی تو محسن انسانیت کا وہ مقام تھا جس میں پوری دنیا کو امن ملنے والا تھا۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب ہم نے چونکہ جنگی تیاری کر لی ہے، پورے مکہ سے جو بھی اس میں شریک ہو سکتا تھا، جو لڑنا جانتا تھا وہ بھی شریک تھا، جو حفاظت کرنا جانتا تھا وہ بھی شریک تھا، حتیٰ کہ ہر طریقے سے جو بھی لشکر بنایا جا سکتا تھا، اپنی خوراک کے اعتبار سے، اپنے اسلحے کے اعتبار سے، اپنے جنگجوؤں کے اعتبار سے، اپنے پیدل دستوں کے اعتبار سے، گھوڑوں کی صورت میں، اونٹوں کی شکل میں، وہ سارا دستہ مکمل طور پر تیار ہو کر مدینے کی طرف رخ کر چکا تھا۔ اور اب ابو جہل نے کہا جب نکل پڑے ہیں تو اب اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ان مسلمانوں کا خاتمہ نہ کر دیں۔ تو اس نے ہی یہ اقدام کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ کچھ سردار اس میں ایسے تھے کہ جو یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، جس میں شیبہ اور عتبہ کے بارے میں بطور خاص یہ ذکر آتا ہے کہ اب ہم نے حفاظت کر لی ہے، قافلہ واپس آ گیا ہے، چلو ہم بھی واپس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز، ایک آپ کی اجازت سے، کہ وہ حضرمی کا قتل بھی ہو گیا تھا۔ جی، حضرمی کو قتل جو ہوا تو اس کے تو باقاعدہ قافلے والوں کو اور اس کے قبیلے والوں کو ابو جہل نے بطور خاص زہر ورغلایا اور ان کو یہ غیرت دلا کے کہا کہ تمہارا خون سرد ہو گیا ہے، کیا تم انتقام نہیں لینا چاہتے؟ تو اس طرح کے 2-3 واقعات ایسے ہو چکے تھے جس کی بنا پر وہ جو لشکر تیار ہوا تھا، جس نے واپس جانے کا بھی کچھ لوگوں نے ارادہ کیا، تو ابو جہل کی اس زبان درازی کی وجہ سے، فتنے کو آگ لگانے کی وجہ سے، لوگوں کو بھڑکانے کی صورت میں وہ قافلہ واپس ہونے سے اس نے انکار کر دیا اور آگے بڑھتا رہا۔ تو اس اعتبار سے اب یہ جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ دیکھیے انیق بھائی، ہم سب جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس بات کا نہ ارادہ کیا، نہ اس ارادے کا اظہار کیا کہ وہ مکہ کو برباد کرنا چاہیں گے، مکہ کے تمام افراد کو نیست و نابود کرنا چاہیں گے، وہ دشمن کو مٹانا چاہیں گے۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اہتمام پورا کیا جائے، اس کا کام مکمل کیا جائے، اور جہاں کہیں مقابلے کی نوبت آئے تو صرف اتنا مقابلہ کیا جائے جس کی بنا پر دشمن پسپا ہو جائے اور اسلام جو ہے وہ مزید پھیلانے کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ کبھی بھی آپ علیہ السلام نے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا یا مخالفین کو ختم کرنے کا نہ اظہار کیا، نہ اس کا ارادہ فرمایا۔ اور وہ تجارتی قافلہ جس کا فرد یہ حضرمی تھا، جو غلط فہمی کی بنیاد پہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا، جب اطلاع مل رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ خفا ہوتے ہیں اس بات۔ جی بالکل خفا ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اور دیکھیے یہ غزوہ بدر کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صورت دکھائی ہے اور اس کو ہمارے تاریخ کا حصہ بنایا، بے شمار اس میں سیکھنے والی باتیں ہیں، بے شمار۔ قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہر مرحلے میں اخلاقی تقاضے، انصاف کے تقاضے، انسانیت کے تقاضے وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس اعتبار سے ہمیں ایک حصہ ضرور ملتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب تاریخ کی کتابوں میں، سیرت میں پڑھتے رہتے ہیں کہ 2 مسلمان جب وہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو انہیں کفار نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ تم تو رسول اللہ کے ساتھ یعنی محمد کے ساتھ جا کے ملو گے، اور جب وہ تم ان کے ساتھ ملو گے تو تم ہمارے خلاف کل تلوار لے کے بھی کھڑے ہوگے، گویا کہ کل تم ہمارے مقابلے میں آ جاؤ گے، تو ہم تمہیں اس وقت تک یثرب میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ تم ہم سے وعدہ نہ کر لو
کہ تم اگر وہاں پہنچ گئے تو ہمارے مقابلے میں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ ٹھیک۔ وہ دونوں مدینہ پہنچ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے سے یہاں پر پہنچے ہیں اور ہم نے یہ وعدہ بھی کر لیا ہے۔ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی اور چھوٹے چھوٹے سہارے کی بھی آپ علیہ السلام کو اشد ضرورت تھی، آپ نے ان دونوں مسلمانوں سے کہا کہ تم نے جو وعدہ کر لیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا، تم ہمارے ساتھ اس جہاد میں شریک نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ کتنا عالی ظرفی سبحان اللہ، کا یہ مظاہرہ ہے اور کتنا عظیم الشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفائے فیصلہ ہے۔ عہد۔ یہ ایفائے عہد۔ ڈاکٹر صاحب جو چیزیں ہم نے سیکھی، آپ نے سبحان اللہ یعنی وعدے کی جو پابندی ہوتی ہے وہ کتنی ضروری ہوتی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کیا اچھی بات کہ جنگ کا وقت ہے، لوگ چاہیے ہیں، لیکن کیونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے کفار سے کہ تم ہماری مدد نہیں کرو گے تو تم جنگ میں شریک نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال شروع میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد رفتہ رفتہ ہم آگے چلیں گے۔ 13 برس مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کی نفسیات کچھ اور، مدینہ منورہ ریاست حاصل ہو گئی، نفسیات تبدیل ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ریاست حاصل ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو قوت حاصل ہو جاتی ہے تو دین کی اشاعت کا اہتمام ہوتا ہے، دین کی اشاعت کا اہتمام ہوتا ہے تو اللہ کے احکام نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ، سورہ مائدہ اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے احکام سامنے آتے ہیں، تو مسلمانوں کی نفسیات تبدیل اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور مکہ مکرمہ میں اللہ اکبر مقابلہ نہیں کرنا، جماعت تھوڑی سی ہے، قوت کم ہے۔ اگر اس وقت مقابلہ خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتا، حکمت سے کام لیا گیا کہ ان کا مقابلہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کہ نیست و نابود ہو جاؤ۔ مدینہ منورہ پہنچے، نفسیات تبدیل ہوئی، اور اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے انیق بھائی، یہ آپ نے جو تصویر اس کی بتائی ہے، اصل میں ان دونوں تصویروں سے ہی دین اسلام کی مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے معاشروں میں اور ہم مسلمانوں میں یہ ایک غلطی شامل ہو گئی آہستہ آہستہ، اور دیگر قوموں میں بھی تھیں، لیکن ہمارے اندر اگر ہے تو یہ قابل مذمت اور قابل تبدیلی ہے کہ ہم تصویر کے کسی ایک جز کو پکڑتے ہیں اور اسی کو ہی مکمل دین سمجھنے لگتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں، عالم اسلام میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ابھی تک مکے میں رہ رہے ہیں اور ہمیں مکی زندگی ہی بسر کرنی چاہیے، چاہے اس کو 100 برس گزر جائیں۔ مکی زندگی کو کب ترک کرنا ہے اور کب مدینہ کی زندگی کو اختیار کرنا ہے، جب باقاعدہ ایک نظام قائم کیا گیا، اصول بنائے گئے، ادارے تخلیق کیے گئے، ان اداروں کو کام کرنے کا باقاعدہ سلیقہ سکھایا گیا، اسلام کو عالم اسلام کا اسلام بنانے کی کوشش نہیں بلکہ عالم انسان کو اسلام سے روشناس کرانے کا عمل شروع ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے مدینہ کی تصویر کو مکہ کی تصویر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دین اسلام کا وہ منظرنامہ ہے جس میں یہ تصویر مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ حصہ جو آپ علیہ السلام نے ریاست قائم کرنے کے بعد ان تمام شکلوں میں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، جب تک یہ پیش نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی محفوظ جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے دین کو محفوظ کر لینے کا کام ایک زمانے میں کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، ہم اصحاب کہف کی ایک مثال دے سکتے ہیں، لیکن کیا جب مسلمانوں کے پاس طاقت مل جائے، انہیں قوت مل جائے، انہیں اختیارات مل جائیں، ان کے پاس وسائل جمع ہو جائیں، کیا وہ بھی اصحاب کہف کی طرح وہاں ایک لمبی نیند میں سو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے، تو پھر پورا اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے کسی ایک دن کے یا کسی خاص عرصے کے جو کام ہیں صرف اسی کو اسلام کے طور پر پیش کرنا نہیں چاہیے، پورا اسلام پورے رسول کی شکل میں، پوری حیات طیبہ کی شکل میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اب جب میدان معرکہ سامنے آ رہا ہے تب اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں،
اور جب میدان مارکا ابھی سجا نہیں ہے تو اس میں جب تک احتیاطی تدبیریں نہ کی جائیں جتنی ہو سکتی ہیں تو ایک حکیمانہ انداز سے اور پھونک پھونک کے ہر قدم کو اٹھانا چاہیے. جسے ہم نے حکمت عطا کی فقط اوتیا خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر عطا فرما دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا سا آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے بنیادی باتیں بیان فرما دی اور ایک ایک چیز بالکل واضح کر دیا آپ نے. اب مقابلہ 1000 کا لشکر، یہاں 313. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک توکل، اللہ پہ بھروسہ. غزوہ بدر سے ہمیں یہ بھی مل رہا ہے ایک سبق، ایک نصیحت، ایک روشنی. اللہ اکبر. حالانکہ قرآن کریم جو بیان فرماتا ہے وہ تو وَإِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اسلحہ جمع کرو. اللہ اکبر. تاکہ دشمنوں پہ تمہاری ہیبت ہو. لیکن یہاں ذرا قسم پرسی کا عالم ہے. 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں. اللہ اکبر. سامنے 1000. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے. ارشاد. انیق بھائی، یہ جو آپ نے بیان کیا ہے، حقیقت یہی ہے کہ جب بھی آدمی ان واقعات کو پڑھتا ہے تو دل میں اسی طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے اور خود رسول اللہ چونکہ ہر چیز میں ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ ہیں، ہمارے لیے رہنما ہیں، کہ آپ علیہ السلام اس وقت تک مدینہ سے مقابلے کے لیے نہیں نکلے جب تک کہ اللہ کی طرف سے پہلے اجازت نہیں مل گئی، اور اس وقت تک نہیں نکلے جب تک کہ جو ممکنہ تیاری تھی وہ ممکنہ تیاری آپ نے پوری نہ کر لی. اور جب نکلے تو اس عزم اور ارادے سے نکلے کہ اب دشمن کی کثرت، ان کے اسلحے کی کثرت کو دیکھ کر پسپائی اختیار نہیں کرنی، کیونکہ جب رسول ایک دفعہ میدان کی طرف چل پڑیں پھر وہ پیچھے کبھی نہیں ہٹتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سبق ہے قیامت تک کے رہنے والے امتیوں کو کہ جب میدان میں نکلیں تو پورے سوچو بچار کے ساتھ، پورے منصوبہ بندی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ. لیکن جب بارکا سامنے ہو جائے برپا تو پھر پسپائی کسی صورت میں اختیار نہیں کرنی، پھر بزدلی نہیں دکھانی. تو اس اعتبار سے اب ہمیں دوسرا سبق مل رہا ہے کہ اگرچہ یہاں صرف جو ہے وہ معمولی سا اسلحہ، تھوڑی سی تعداد ہے، مقابلے میں سب کچھ موجود ہے، لیکن اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ تم کبھی بھی اسلحے پر بھروسہ اور تعداد کی کثرت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ اصل بھروسہ اہل ایمان اللہ پر کیا کرتے ہیں. یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اس تصویر کو بھی مکمل کر دیں، کیونکہ یہاں پر بھی ہم اسی غلط فہمی کا مبتلا ہو جاتے ہیں. اس غلط فہمی میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اسے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور تعداد سے نہیں خائف ہونا چاہیے، یہ بات مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے رسول کے اہتمام کا وہ تذکرہ جو ہم 2-3 بار کر چکے ہیں اس کو دوہرا نہ لیا جائے. اگرچہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جو بھی ممکنہ کوششیں ہو سکتی ہیں، جو وسائل ہو سکتے ہیں، ان کو جمع کرنا، ان کو استعمال کرنا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، سب بندیاں ہو رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگرانی میں سب بندیاں کروا رہے ہیں. ایک وہ جنگ کی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ بھی ترتیب پا رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو اسباب ہیں ان کا بھرپور استعمال کیا جائے، یہ سامنے آتی ہے بات. لیکن ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات پہلے دعا مانگ رہے ہیں. آپ کے ساتھ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. وہ دعا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ انیق بھائی، میں ان دونوں چیزوں کو آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک بار پوچھا، بلکہ خود انہوں نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، اچھا بتاؤ سب سے بہادر تم کسے سمجھتے ہو؟ جی. لوگوں نے کہا کہ جناب آپ سے بہتر
اور آپ سے زیادہ بڑا بہادر ہم نے نہیں دیکھا۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بہادر جو ہے وہ ابوبکر صدیق تھے، کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ نے کہا کہ کون میرے ساتھ ہوگا، تو سب لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے کہ ابوبکر نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ اس خیمے میں کھڑا ہونا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ایک تو یہ بات جس کا آپ نے 2 بار تذکرہ کیا، میں نے کہا کہ یہ اشارہ ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ وہ اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس زمین پر اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کاوش کامیاب نہ ہوتی تو پھر قیامت تک اللہ کا نام بلند نہ ہوتا۔ اس موقع پر مجھے ایک اور بات جو ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ، آپ کی وساطت سے، آپ کے وسیلے سے گزار کرنی ہے۔ مجھے یہ منظر ایک بار اس سے پہلے بھی تاریخ کی کتابوں میں پڑھنے کا موقع ملا۔ ابرہہ لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کر چکا تھا، اور جناب عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ خانہ کعبہ کی اس دروازے کی کنڈی کو پکڑ کے دعا کر رہے تھے، اور اس میں بھی کم و بیش اس طرح کے الفاظ کتابوں میں ملتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اور گھر والے جو ہیں، گھر کا مالک وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آل کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ تو اس گھر کی حفاظت کر لے، اگر تو نے حفاظت نہ کی تو قیامت تک اس کا تذکرہ، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اسی طرح کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دہرا رہے ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر کے اللہ کا نام لیتا بھی رہے تو اس کا نام لینا مکمل نہیں ہوگا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، اور اس کی کامیابی کی کوئی امکانی صورت ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول، اور تمام انسانیت کے لیے آخری رہنما اور آخری ہادی اور رہبر ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں دعا کرتے ہیں، یہ للہیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور وابستگی کا وہ والہانہ انداز ہے کہ جس میں اللہ کے رسول اس انداز میں دعا کر رہے ہیں۔ بار بار آپ کی چادر کندھوں سے سرک کے نیچے گر جاتی ہے، ابوبکر بار بار اٹھا کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، کتنی دعا کریں گے، کیا اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت کی اس کیفیت میں لے آئیں گے؟ بار بار چادر ڈالی جا رہی ہے کندھوں پر، اور آپ علیہ السلام نے مکمل والہانہ انداز میں وہ دعا کی۔ لیکن یہ دعا کب کی؟ جب گھر سے ایک ایک تنکا اللہ کے میدان میں کھڑا کر دیا اور جمع کر دیا، پھر یہ دعا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ کر خوشبوئیں لگا کر اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی دعائیں کب بہت ساری قبول باتیں ہوئیں؟ کیونکہ آگے نکل کر آئیں گی، پھر وہ میدان جنگ وغیرہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنگ سے پہلے فرما رہے ہیں کہ یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں عتبہ قتل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کے واقعی اللہ کے رسول ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ آپ کو خبر تھی اور آپ کو خبر دی گئی، اور ایک ایک چیز کی خبر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ اعتماد اللہ کے رسول کو عطا کیا گیا۔ جب تک لشکر کے قائد میں یہ اعتماد پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ صحیح ثابت قدمی سے لڑائی بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سوال جو رکھا تھا میں نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نکل جائے وہ سوال ذہن سے، میں وہ سوال رکھنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ نے بھی اس پر بات کی کہ اگر یہ 313 چلے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مسیحی تو موجود تھے جو اللہ کا نام لے رہے تھے، یہودی تو موجود تھے
جو اللہ کا نام لے رہے تھے. اس سے پہلے تمام ایک سلسلہ ہے, ایک لڑی ہے انبیاء کی. تو اس بات کو ذرا واضح کر دیجئے. انیق بھائی بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی اشارہ کیا, ایک ہلکا سا اشارہ میں نے بھی درمیان میں کیا تھا, لیکن اس بات کو واضح کرنا زیادہ بہتر اور ضروری ہے, اس وجہ سے کہ یہ آج کی دنیا میں باقاعدہ ایک مہم کے طور پر لوگوں میں اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب اللہ کو ماننے والے تو بہت بڑی تعداد میں ہیں, کیا صرف تم ہی مومن ہو؟ تمام عیسائی, تمام یہودی, اور اس کے علاوہ حتیٰ کہ جو ہندو ہیں وہ بھی تو ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں, چاہے اس کا نام کوئی بھی ہے. دنیا میں اور بھی کئی قومیں ہیں جو کسی ایسی ہی قوت کو مانتے ہیں, تم نے اس کا نام اللہ رکھ دیا ہے, انہوں نے اپنے مرضی کے مطابق کوئی اور نام رکھا ہے. اس طرح کی بات کہہ کے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے اہل ایمان سے کہ صرف تم ہی اس زمین کے ٹھیکیدار نہیں ہو, اسلام کو پھیلانے والے اور اللہ کا نام لینے والے, ہم سب اسی ذات کو ماننے والے ہیں. یہاں یہ بات پورے طریقے سے جان لینی چاہیے, اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی اس مجلس میں اس پیغام کو کئی بار پیش کیا گیا اور آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا, کیونکہ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو سفر مکمل ہی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اور اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کو رسول اللہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر دی جا چکی ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں. اب کسی طرح کا کوئی ذلی نبی, کوئی بروزی نبی, کوئی ظاہر نبی, کوئی باطن نبی, یا کسی اور نام سے کوئی رسالت اور نبوت کے منصب پر کوئی فائز نہیں ہو سکتا. اس بات کو جان لینا چاہیے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کو بیان فرمایا تاکہ قیامت تک یہ خبر مل جائے کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو پھر اللہ کا نام بھی نہیں ہے, اور اللہ کے رسول نہیں ہیں تو پھر صاحب ایمان بھی دنیا میں اس طرح سے باقی نہیں رہے. اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف ہوگا جو محمد نے کرایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کسی آلودگی کے بغیر. سابقہ انبیاء موجود, لیکن مسیح علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں کچھ لوگ, کچھ عزیر علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اب قیامت تک چلے گا. اور وہ جو آپ نے بات فرمائی یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے, فرشتے آتے ہیں, مدد ہوتی ہے, 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لاشوں کو کنویں میں ڈال رہے ہیں, ان سے مخاطبت کر رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اللہ کو مانو, بتوں کو نہیں مانو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کیا میں نے تم تک دین نہیں پہنچایا؟ اللہ اکبر. اور کنویں میں ان کی لاشیں ڈالی جا رہی ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں, آپ مردوں کو سنا رہے ہیں, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے اور کنکلوڈ فرما دیجئے, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دنیا میں تمہیں اگرچہ کام کرنے کا حکم دیا, میدان عمل میں آنے کا حکم دیا, میدان قتال اور جہاد میں شریک ہونے کا حکم دیا, تمہیں اپنی جان, مال اور ہر طریقے سے اس جہاد میں شریک ہوتے ہوئے قربانی کا حکم دیا, لیکن جان لو کہ ہر قدم پہ جو تمہاری مدد ہو رہی ہے وہ اس اسلحے کی بنیاد پر نہیں ہو رہی, اور تمہاری اس جتھے کی بنیاد پر نہیں ہو رہی, تمہاری اچھی پلاننگ کی وجہ سے تمہیں نہیں مل رہی, بلکہ ہر قدم میں جو بھی مدد اور کامیابی کی صورت بن رہی ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی, اس کے ارادے, اس کی منشا اور اس کے بھیجے ہوئے لشکروں کی صورت میں تمہیں مدد فراہم کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
वलाकिन अल्लाह रमा, यानी अल्लाह के रसूल के पीछे दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत और क़ुव्वत काम कर रही थी, और आइंदा भी अहले ईमान के पीछे अल्लाह ताला ही की नुसरत और मदद काम करती है। आइंदा भी आपने फरमाया। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का, नुसरत इलाही का मुस्तहिक कैसे बना जाता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने एक आयत पढ़ी थी आज के इस प्रोग्राम में एक मौके पर, इन कुंतुम मुमिनीन, जी, इन कुंतुम, अगर, ये इफ़ और अगर वाला जो है इसमें शर्त लगाई गई है, अगर तुम मोमिन हो। जो मोमिन है तो मोमिन की मदद अल्लाह ताला करता है। जहाँ ईमान कमज़ोर पड़ा, जहाँ आपने अपने असलहे और अपने मंसूबे और अपनी तादाद इस पर फ़ख्र करने का इरादा किया, अल्लाह दरमियान में से हट जाता है। फिर उसकी तरफ से आ जाता है कि अच्छा फिर लड़ो अपने असलहे की बलबोते पर, अपने लश्करों की बलबोते पर, और ऐसा रसूलुल्लाह की हयात तैयबा में सिखाया जा चुका। इस एतबार से हमें जान लेना चाहिए कि हमें मैदान में हर तरह से तैयार होकर उतरने का हुक्म है, लेकिन ईमान का ताल्लुक़ और उम्मीद का ताल्लुक़ और भरोसे और एतमाद का ताल्लुक़ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ा रहना चाहिए। इसी वजह से तो अल्लामा फरमा के इस दुनिया से गए कि हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरीन, कार कुशा और अल्लामा ये भी फरमा गए कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने हमें नसीहत की, समझाया, कुरान करीम की इन आयत को खोला, सूरह अनफाल की आयत नंबर 17 पर तफसीली गुफ्तगू फरमाई, क्या कहीं ऐसा महसूस तो नहीं होता कि जो ये ग़ज़वा बदर हमसे जिस चीज़ का, जिस गैरत का, जिस हमीयत का तकाज़ा कर रहा है, वो हम जानबूझकर उन जज्बात को और उन जज्बों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी बहुत सारी क़ुव्वतें काम कर रही हैं अनीक भाई, इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं है। वो क़ुव्वतें तो बाकायदा ज़ाहिर बाहिर हो चुकी हैं, यानी बिल्कुल नुमायाँ हो चुकी हैं। कभी वो ये तालीम देती हैं कि जिहाद की ज़रूरत नहीं है, कभी वो ये तालीम देती हैं कि तुम्हारे काम जो हैं वो दूसरों से मिलकर होने चाहिए, अमन व सलामती के साथ हर चीज़ को फैलाओ, इस्लाम तो दीन अमन है, दीन सलामती है, बस सर झुका के चलते रहो, तूफ़ान आया है, तूफ़ान गुज़र जाने दो, फिर देखेंगे क्या करना है। ऐसी बेशुमार सूरतें, और हमारे दिलों से जो है वो जज्बा जिहाद को निकालना, हमारे निसाब से आयात जिहाद को निकालना, हमारी तालीमात से आयात जिहाद को ख़ारिज करना, और इस तरह की बहुत सारी सूरतें। गोया कि ये उनकी तरफ से मुसलसल साजिशें हो ही रही हैं। लेकिन क्या कुरान मजीद एक ज़िंदा किताब नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात वो किसी गार में दफन हैं जो पता नहीं है हमें, जो किसी ख़जाने में महफूज कर दी गई हैं, उस पर कुफल लगा दिए गए हैं, पता नहीं चल रहा। जनाब आली, जहाँ इनकी साजिशें और इनकी कोशिशें वो भी नुमायाँ हैं, वहाँ कुरान की आयात भी रोज़े रोशन की तरह, चमकते हुए सूरज की तरह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, क्या माना है इसके? गोया कि अल्लाह ताला से हमने एक सौदा कर लिया है, और सौदे में जो चीज़ हमने देनी है वो अपनी जान और माल, और जो अल्लाह ताला ने हमें अता करनी है वो जन्नत और उसके हमारे उसकी तरफ से रहमत है। जब सौदा तय पा चुका, तब जो फरीक भी पीछे हटेगा तो बुरा तो उसी को कहा जाना चाहिए, और अल्लाह तो अपने वादे से पीछे हटता ही नहीं है, वो तो हर वादा पूरे करता है। गोया कि हम ही पीछे हट रहे हैं। जब हम पीछे हट रहे हैं तो मुकाबिल में जो चीज़ मिलने वाली है हम उसके हकदार कैसे बन सकते हैं? अल्लाहु अकबर। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें मज़ीद हो सकती हैं लेकिन वक्त बहुत महदूद। लेकिन डॉक्टर साहब के हम बड़े शुक्रगुजार कि ग़ज़वे बदर के मौजू पर आपने बितफ़सील हमें एक एक नुक्ता वाज़े कर दिया कि ग़ज़वे बदर के तकाज़े क्या हैं, ये कौन सा जज्बा है जो इंसान के अंदर हमेशा बेदार रहता है। दीन वही हम में जज्बा पैदा करना चाहता है। और जिहाद के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमाई डॉक्टर साहब ने। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद क़यामत तक मुअत्तल नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा ममनून,
بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ کل ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔